बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और बहावल नगर के वाक़े की मुश्तरका तहक़ीक़ात का आगाज़ हो गया है। पाक फ़ौज ने अपना रद्द अमल ज़ाहिर कर दिया है। सान है बहावल नगर की तहक़ीक़ात के लिए 5 रुकनी जॉइंट इंटेरोगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। इसमें कौन कौन शामिल है उसकी तफसीलात आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि फ़ौज ने इस पर क्या रद्द अमल दिया है। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जा रहे हैं और उनकी जगह पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस आ चुके हैं। 6 नए जजेस को भी अपॉइंट कर दिया गया है। इसकी कुछ डिटेल आपको बताएंगे और $220 पर आने का इम्कान पैदा हो गया है। इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो है अपोजिशन ने आज से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। इस तहरीक का नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान रखा गया है। महमूद अचकज़ई इस तहरीक के सदर होंगे। आज से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अपनी तहरीक का आगाज़ करेगी और पशीन और चमन में जलसे होंगे। बलूचिस्तान में इन इलाकों में जहाँ पर अपोजिशन ने जलसे करने का ऐलान किया है वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो आपको बताएंगे और क्या ये जलसे आज हो पाएंगे या नहीं उसके बारे में आपको डिटेल देंगे। इसके अलावा अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहमियत की इख्तियार कर गए हैं। उसकी वजह यह है कि अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ईरान अगले 24 से 48 घंटों में इसराइल पर फुल फ्लैज हमला कर सकता है। इसके अलावा रात भर से हिजबुल्लाह जो है वो लबनान पर मिसाइल दाग रहा है और रात को तकरीबन 50 मज़ाल जो हैं वो वादी गोलान की पहाड़ियों में दागे गए हैं और इसराइल की आधी आबादी इसराइल छोड़कर बाहर निकल गई है। और इसके अलावा दुनिया भर के वो ममालिक जिनके शहरी इसराइल के अंदर मौजूद हैं उनको घरों से ना निकलने की हदायत कर दी गई है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने सारा बहावल नगर से एक बार फिर फ़ायदा उठाने की कोशिश की, पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, वो आपको बताएंगे कि वो मामला क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है। इसके अलावा कराची एयरपोर्ट पर एक दिलखराश वाक़या सामने आया जिसमें एक बच्ची को अपने वालिद के इस्तकबाल के लिए जाने पर ASF के एहलकार ने बालों से पकड़कर घसीटा है। ये मामला क्या है और पाकिस्तान के अंदर क्यों ऐसे वाक़यात पे दर पे हो रहे हैं जिससे आवाम के जज्बात को इश्तियाल दिलाया जा सके। तो लगता यूँ है कि बाकायदा एक मुहिम चली हुई है जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर ऐसे इश्यूज तलाश कर रहे हैं जिन पर वो पेट्रोल छिड़क सकें और ऐसे लोग पेट्रोल भरे गैलन लेकर जगह जगह घूमते नजर आते हैं और इशू ढूंढ रहे हैं और इशू ढूंढ रहे हैं कि अवाम मुश्तिल हो जाए और एक और दिलखराश वाक़या पाकिस्तान के अंदर रूनुमा हो जाए जिसकी भरपाई ना हो सके। 9 मई में अब चंद दिन ही बाकी रह गए तो एक बार फिर उसी ज़हनियत ने इसी किस्म का वाक़या दोहराने की कोशिश शुरू कर दी है। इस पर बात करेंगे। इस मरीम नवाज ने ईद का बड़ा तोहफा जो है वो अवाम को दे दिया है, वो क्या है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बहावल नगर के वाक़े की मुश्तरका तहक़ीक़ात के हवाले से जो 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। ISPR ने इस वाक़े के ऊपर बाकायदा अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया और फ़ौज के मुताबिक बहावल नगर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की तहक़ीक़ात और वाक़े के ज़िम्मेदारों का तयन करने के लिए सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। ISPR के मुताबिक तहक़ीक़ात के बाद इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होगी। फ़ौज के तर्जमान ने यह बताया कि हाल ही में बहावल नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिससे पुलिस और अस्करी हुकाम ने बाहमी तावन से इसे फौरी तौर पर हल कर लिया, लेकिन बाद अनासर ने तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है। फौजी तर्जमान के मुताबिक मज़मूम मकासद के लिए रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई है। तो सान है बहावल नगर को फ़ौज ने जिस एंगल से देखा है उसमें ये एंगल नुमाया है कि रियासती इदारे और सरकारी महकमे इनके दरमियान बाकायदा लड़ाई, जंगो जदल और नाराज़गी का तासुर देने की कोशिश की गई, बल्कि की जा रही है। अब भी जो है वो इसके ऊपर सियासी माइलेज हासिल करने की कोशिश की गई है। जो जमात सबसे आगे आगे है
وہ یقینی طور پر تحریک انصاف ہے۔ تحریک انصاف نے اس واقعے کو کوشش کی کہ ہائی لائٹ کیا جائے، جس طرح 6 ججوں والا معاملہ ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، اور کوئی بھی ایک معمولی واقعہ اس کو یہ بڑا چڑھا کر پیش کر کے عوام کے اندر نفرت کا زہر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گو یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی، اس لیے کہ عوام کی اکثریت جو ہے وہ ان چالوں سے اب بخوبی واقف ہو چکی ہے۔ فوج اور پولیس کے درمیان جو کچھ بھاول نگر میں ہوا اس سے کوئی اچھا تاثر یقینی طور پر پیدا نہیں ہوا، لیکن یہ کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے جس کو ایک نیشنل ایشو بنا دیا جائے اور اداروں میں لڑائی کا تاثر دیا جائے۔ یہ وقتی جذبات، اشتعال اور موقع محل کے حوالے سے دیے گئے رد عمل کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی بیڈ انٹینشن جو ہے وہ کسی طرح بھی نظر نہیں آتی، یعنی کوئی ایسا معاملہ جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر جو ہے پولیس کو پھینٹی لگوائی گئی اور پولیس کو یہ پیغام دیا گیا ہے، بلکہ پولیس کو پھینٹی لگا کر کچھ اور لوگوں کو پیغام دیا گیا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے اہم رہنما اور کور کمیٹی کے ممبر اور عمران خان کے چیف آف سٹاف رہنے والے شہباز گل نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس واقعے کے حوالے سے کئی اہم فوجی افسران سے گفتگو کی ہے، جن میں لیفٹیننٹ جنرل رینک کے افسران شامل ہیں، بریگیڈیئر شامل ہیں، اور انہوں نے ان کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ نچلی سطح کی ملازمین کی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم کہیں اوپر سے آیا ہے۔ ان کی توجہ یہ ہے کہ واقعے کی ویڈیوز بننا یہ ہے اس کا وہ پوائنٹ جس نے اس واقعے کے پیچھے کوئی مائنڈ سیٹ یا کوئی پلاننگ بتائی ہے، یعنی ویڈیوز اس لیے بنائی گئی کہ اعلیٰ افسران جنہوں نے حکم دیا ہوگا کہ وہاں یہ کارروائی کر کے ہمیں رپورٹ بھیجے، یہ ان کے لیے بنائی گئی، اور اگر ان کے لیے بنائی گئی اور پھر یہ بعد میں میڈیا کی زینت بنی تو یہ لیک بھی ادھر سے ہی ہوئی ہے۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ فوج نے جان بوجھ کر یہ واقعہ کیا اور اس کے بعد اس کو لیک کیا۔ اب یہ وہی ہے شہباز گل صاحب جب انہوں نے اے آر وائی پر بیٹھ کر فوج کے اندر بغاوت کی اطلاع دی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ فوج کے اندر جو ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت کی فوج کی ہائی کمان سے خوش نہیں ہیں، اور بعد میں جب انکوائری ہوئی اور یہ پکڑے گئے تو پھر یہ ویل چیئر پر روتے دھوتے اور چیخو پکار کرتے اور معافیاں مانگتے ہو پائے گئے، بعد میں یہ ملک سے بھاگ گئے، کسی طریقے سے ان کی جان چھوٹی۔ تو یہ وہ شہباز گل صاحب ایک بار پھر وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، یا میں اگر یہ کہوں کہ وہ جو ایک جانور ہے جس کی دم 12 سال رہتی ہے نلی کے اندر لیکن وہ سیدھی نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کا تعلق اسی قبیلے سے ہے۔ تو ان کا یہ دعویٰ کہ فوجی افسران کا یہ کہنا کہ یہ اوپر سے احکامات ملے اس کے بعد فوج نے کارروائی کی، یہ یقینی طور پر عوام کے اندر نفرت پھیلانے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے اوپر فوج نے اور پولیس نے اور حکومت نے جو انکوائری کمیٹی بنائی ہے وہ 5 رکنی انکوائری کمیٹی ہے، جس میں وزارت داخلہ کے اسپیشل سیکرٹری شامل ہیں، کمشنر بہاولپور ڈویژن کو اس میں شامل کیا گیا ہے، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ پولیس ان کو شامل کیا گیا ہے، اس کے علاوہ آئی ایس آئی کا ایک نمائندہ اور آئی بی کا ایک نمائندہ اس انکوائری ٹیم میں شامل ہے۔ تو یہ جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم ہے جو کہ اس واقعے کی مکمل انکوائری کرے گی۔ تو اعلیٰ فوجی قیادت نے اس کی انکوائری کا حکم دے رکھا ہے، اس انکوائری کے نتیجے میں جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لیکن اس میں جو تحریک انصاف نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے حماد افضل صاحب نے ایک تصویر ری ٹویٹ کی جس میں پولیس کے نوجوان کچھ زخمی پولیس اہلکاروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی عیادت کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ یہ تصویر بھی جھوٹی تھی، اس لیے کہ یہ تصویر جو ہے وہ انہی کے دور حکومت میں 2021 میں جب تحریک لبیک والوں نے لانگ مارچ کیا تھا ان کے ساتھ جو پولیس کی مڑ بھیڑ ہوئی تھی اور پولیس نے تحریک لبیک کے کارکنوں کو سیدھی گولیاں ماری تھیں، اور تحریک لبیک کے کارکنوں کے رد عمل کے نتیجے میں جو پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے، یہ اس واقعے سے ریلیٹڈ تصویریں ہیں، اور یہ بڑی پرانی تصویر ہے جس کو انہوں نے بہاول نگر کے سانحے کے ساتھ جوڑ کر اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے، اور یہ ہمیشہ کیونکہ اب لوگوں کی میموری اتنی اچھی بالکل نہیں ہے،
اور لوگوں کی اپنی میموری بھی اچھی نہیں ہے اور ان کے فون کی میموری بھی اچھی نہیں ہے. یعنی کوئی ایسا واقعہ جو 2-4 سال پہلے ہوا جس کی ویڈیو کہیں موجود ہو یا تصویر ہو تو لوگوں کے پاس میموری باکس میں اتنی جگہ نہیں ہوتی تو وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اپنی یادداشت سے بھی وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. لیکن میڈیا کا کام ہے کہ حقائق سامنے رکھے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ پرانی تصاویر پرانے واقعات کو جوڑ کر اس میں سے کوئی اپنے مقصد کی چیزیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ نکال نہیں سکتے. تو یہ ایک اہم معاملہ ہے اور اب اس کی انکوائری کا معاملہ آگے چل نکلا ہے. تو اگلی خبر یہ ہے کہ اپوزیشن اتحاد نے بلوچستان سے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا. یہ 6 رکنی اپوزیشن اتحاد ہے جس میں مختلف سیاسی جماعتیں شامل ہیں. انہوں نے کوئٹہ کے اندر کل گیدرنگ کی اور اس میں اپنے لیے ایک تحریک کا نام تجویز کیا. اس اپوزیشن اتحاد میں جو جماعتیں شامل ہیں ان میں BNP جس کے سربراہ اختر مینگل ہے, جماعت اسلامی, MWM, سنی اتحاد کونسل اور PTI اور اس کے علاوہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جس کے سربراہ محمود اچکزئی ہیں. تو یہ 6 جماعتیں ہیں اور ان 6 جماعتوں نے اتحاد کر لیا کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے. اصولی طور پر تو یہ تمام جماعتیں دھاندلی کے خلاف کٹی ہوئی تھیں اور یہ 2024 کے الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیتے ہیں اور ان کا الزام یہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر دھاندلی کی گئی ہے. لیکن جو تحریک شروع کی گئی ہے وہ آئین کے تحفظ کے حوالے سے شروع کی گئی ہے جو کہ اس دھاندلی والے ایشو سے میچ نہیں کرتی. تحریک کے تحفظ آئین پاکستان. تو آئین پاکستان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی آئین پاکستان میں کوئی تبدیلی کی جا رہی ہے. جو اصل ایشو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے تو اس نے بھی ایک کویسچن مارک اس کے اوپر کھڑا کر دیا. اس کے علاوہ جب یہ اجلاس ہو گیا اور اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ محمود اچکزئی اس کو لیڈ کریں گے تو محمود اچکزئی کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا. وہ خوشی سے قربانی کا بکرا بننے کے لیے تیار ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ آج پشین اور چون میں جلسے کیے جائیں گے اور تیسرا جلسہ جو ہے وہ 27 اپریل کو کراچی میں ہوگا. لیکن بلوچستان میں اس وقت بارشیں ہیں اور آندھی ہے, مٹی کا طوفان ہے اور جو محکمہ موسمیات کے لوگ ہیں وہاں جو NDMA کے لوگ ہیں وہ سب یہ بتاتے ہیں کہ بارشیں اتنی ہیں کہ وہاں پہ سیلاب بھی آ سکتا ہے. تو ان حالات میں بلوچستان کے اندر تحریک شروع کرنے کا اعلان کرنا یہ اپنے آغاز کے ساتھ ہی ناکامی کو لے کر چل رہے ہیں. ویسے تو حکومت نے پشین کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے کہ وہاں پہ جلسہ نہ ہو سکے. ویسے اس کی قطعاً ضرورت نہیں تھی لیکن اب کر دی ہے تو کر دی ہے. لیکن اس جلسے کا ہونا جو ہے وہ اس کے اوپر ابھی بھی کویسچن مارک ہے کہ بارش اور موسم اگر اثر انداز ہوئے تو پھر ان کا لاہ عمل کیا ہوگا. اور یہ چونکہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے تحریک چلائیں تو ان PTI کے رہنماؤں پر خاصا دباؤ ہے, عمر ایوب پر, بیرسٹر گوہر پر. تو انہوں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا جی کہ تحریک جو ہے وہ ہم آج سے یعنی ہفتے کے روز سے شروع کر رہے ہیں. تو اس تحریک کا جو اگلا پڑاؤ ہے وہ 27 اپریل کو کراچی میں ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا اس کا بھی لاہ عمل نہیں بتایا گیا. اس کے علاوہ جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہیں ان کے حوالے سے سب جانتے ہیں کہ انہوں نے PTI کو آؤٹ آف دی وے جا کے بہت ریلیف دیے. جسٹس محمد ابراہیم خان ان کا دعویٰ یہ کہ چونکہ 30 سال سے عدلیہ کو اپنی خدمات دے رہے ہیں لیکن ان کی خدمات کے عوض ان کو سپریم کورٹ کا جج نہیں بنایا گیا. انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی ایک خط لکھا, شکایت کی, خط میڈیا میں لیک کیا, بتایا میں سب سے سینئر ہوں. تو یہ بالآخر اب پشاور ہائی کورٹ سے وہ جج جنہوں نے PTI کو آؤٹ آف دی وے جا کر ریلیف دیا وہ تو ہو گئے ریٹائر. 14 اپریل کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے یعنی کل باضابطہ ریٹائر ہو جائیں گے. لیکن آج ہی قائم مقام چیف جسٹس کا اعلان کر دیا گیا, ان کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے. آصف علی زرداری نے سینئر جج جسٹس اشتیاق ابراہیم کو قائم مقام چیف جسٹس بنایا ہے اور کل جب یہ جائیں گے جسٹس محمد ابراہیم خان تو جسٹس اشتیاق ابراہیم خان کے چیف جسٹس ہونے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا. تو ان سے جو آخری 24-48 گھنٹے ان کی دورے چیف جسٹس کے تھے وہ بھی چھین لیے گئے ہیں. ویسے تو اتوار چھٹی ہوتی ہے, ہفتہ بھی چھٹی, عید کی چھٹیاں تو کیا کر لینا تھا لیکن ان سے کچھ بعید نہیں تھا.
تو پہلے ہی وہ کانٹا نکال دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا پشاور ہائی کورٹ میں جو اب چیف جسٹس آ رہے ہیں وہ بھی ان کے پیروکار ہیں، وہ بھی عمران خان اینڈ کمپنی کو ریلیف دیں گے اور پاکستان کی دیگر عدالتوں کے برعکس فیصلے کریں گے، یا پھر وہ میرٹ پر فیصلے کریں گے۔ دوسری طرف سندھ ہائی کورٹ میں 6 ایڈیشنل جج جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ان میں جسٹس ثنا اکرم منہاس، جسٹس امجد علی بھویو، جسٹس جواد اکبر سروانہ، خادم حسین سومرو، جسٹس محمد عبد الرحمان اور جسٹس ارباب علی باکرو شامل ہیں۔ یہ نئے 6 ججز ہیں ایڈیشنل، جن کو سندھ ہائی کورٹ میں تعینات کیا گیا ہے۔ اور یہ جو پشاور ہائی کورٹ والا معاملہ ہے، اس میں جسٹس اشتیاق ابراہیم کو پارلیمانی کمیٹی کی منظوری کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس تعینات کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 2 خبریں ایسی ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے عوام کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بجلی کے بلوں میں کمی کی خبر دی تو کچھ لوگوں نے اسے اپریل فول قرار دیا، کیونکہ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کم ہو سکتی ہے، کسی چیز کی قیمت کم ہو سکتی ہے۔ اس وقت بھی جب کہ مہنگائی آسمان پر باتیں کر رہی ہے، 25% انفلیشن ریٹ ہے، تو کوئی اگر یہ کہے جی کہ مہنگائی کم ہو رہی تو لوگوں کو یقین نہیں آتا اور آنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جن پر یقین کرنا پڑے گا۔ تو اب جو عالمی مالیاتی اداروں کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی یا افراط زر کی شرح کم ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستانی روپیہ بھی مستحکم ہو رہا ہے، اور یہ نوید سنائی گئی ہے کہ 2025 تک ڈالر کی قیمت 220 روپے پر آ سکتی ہے۔ تو 2025 جو ہے وہ آتے آتے ابھی 7-8 مہینے لگیں گے، لیکن اگر 220 تک ڈالر آتا ہے تو پاکستان کے اندر ڈراسٹک قسم کی چینجز آئیں گی۔ جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ روپے کی قدر میں آئندہ کچھ مہینوں کے دوران 55 روپے یا 20% اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور 3 سال میں پہلی بار پاکستان میں اصل شرح سود یا ریئل انٹرسٹ ریٹ مثبت ہو گیا ہے۔ ریئل انٹرسٹ ریٹ جب نیگیٹو ہوتا ہے تو بینک آپ کو آپ کی رقم پر جتنا منافع دیتا ہے، افراط زر یا مہنگائی کی شرح اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بینک میں رقم رکھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آسان بات یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 3 برس سے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ منفی چل رہا ہے، جو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہونا چاہیے۔ اب جو 29 اپریل کو مانیٹری کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے، اس میں یہ امکان ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم کر دیا جائے گا، اور یہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کے اوپر آ جائیں گے، جس سے روپے کی ویلیو جو ہے وہ بڑھے گی، یعنی مرکزی بینک جو ہے شرح سود میں کمی کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ مزید پازیٹیو ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے قرضوں پر سود کی رقم بھی کم ہوگی اور روپے کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ اگر ہمیں اس وقت 270 کے حساب سے پے کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر اگر 220 کے حساب سے پے کرنا پڑا تو یقینی طور پر قرضے کی جو والیوم ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو یہ یعنی بڑا ہی پازیٹیو سائن ہے۔ اس میں جو ایک ہکپ ہے وہ IMF ہے، اور پاکستان اگر قرضوں کو رول اوور کرانے میں ناکام رہا اور IMF کے ساتھ ڈیل نہ ہو سکی تو پھر صورتحال جو ہے وہ اس کے برعکس ہوگی۔ لیکن ایک اور ساتھ پازیٹیو خبر عید کا تحفہ ہے، بلکہ جو کہ مریم نواز نے دیا ہے، وہ طلباء کے لیے آسان اقساط پر موٹر سائیکل دینے کا کام شروع کر دیا ہے۔ تو پنجاب حکومت نے طلباء کو جلد سے جلد رجسٹر ہونے کی اپیل کی ہے، اور تقریباً 20,000 بائکس ہیں جن کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 19,000 پیٹرول بائکس ہیں، 1,000 الیکٹرک بائکس ہیں۔ ان بائکس کی قیمتوں میں 20,000 کی ایڈوانس اور 2 سال کی آسان ماہانہ اقساط شامل ہیں، جن پر حکومت پنجاب کی جانب سے 1 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ رجسٹریشن کے لیے ویب سائٹ اناؤنس کر دی گئی ہے، تو جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس کنوینس نہیں ہے وہ اس سائٹ پر جا کر اپنے لیے رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ bikes.punjab.gov.pk یہ ویب سائٹ ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 29 اپریل 2024 ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے، بلکہ 2 اچھی خبریں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی ایئرپورٹ پر ASF کے اہلکار نے کمسن بچی کو بالوں سے پکڑ کر فرش پر پھینک دیا۔ اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس کے بعد لوگوں کے ہاتھ میں ایک اور ایشو آ گیا،
اور جو ASF کے اہلکار ہیں ان کی بیشنگ ہو رہی ہے، ان کے اوپر ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. تو سوشل میڈیا پر یہ واقعہ دیکھا جا سکتا ہے. یہ کراچی ایئرپورٹ پر جو انٹرنیشنل ارائیول ہے اس میں یہ پیش آیا. بچی کا والد بیرون ملک سے کراچی پہنچا تھا. بچی والد کو دیکھ کے یعنی وہ کہتے ہیں نا وارفتگی سے بھاگی، محبت سے، شدت جذبات سے باپ کو گلے لگانے کے لیے. تو اس کو ASF اہلکار نے چوٹی سے پکڑ لیا، بالوں سے پکڑ لیا اور پکڑ کے کھینچا تو بچی نیچے گر گئی. تو والد کے لان سے باہر آنے پر بچی خوشی کے بجائے روتے ہوئے والد سے ملی. اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ایک بار پھر چیزوں کو فلیئر اپ کر دیا. اب یہ واقعہ نیا نہیں ہے، یہ تقریباً 1 سال پرانا واقعہ ہے. اور یہ جس اہلکار نے یہ حرکت کی تھی اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہو چکی ہے. اب 1 سال پہلے عمران خان صاحب جو ہے وہ ابھی پکڑے نہیں گئے تھے اور وہ جیل سے باہر تھے، اور 9 مئی کا جو معاملہ ہے وہ رونما نہیں ہوا تھا، اور ابھی ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری تھی، تو توجہ کسی اور طرف تھی. تو اس واقعے کو انہوں نے اپنے لیے ایشو نہیں بنایا. لیکن اب یہ ایک پرانا واقعہ، ایک پرانی ویڈیو نکال کر پھر سے یعنی سوشل میڈیا پر پھینکی گئی ہے تاکہ اس سے آگ لگے. اور میں نے آپ کو کہا نا کہ لوگ پیٹرول کے گیلن لے کر گھوم رہے ہیں کہ کوئی ایشو ملے ہم اس کے اوپر پیٹرول ڈالیں اور آگ بھڑک اٹھے. تو یہ اسی قسم کے واقعات ہیں. یہ جو ASF کے ترجمان ہیں انہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے اور بتایا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ کارروائی کر دی ہے. تو یہ واقعہ اچھا نہیں ہے اور شاید اس کی ڈیٹیل بھی سامنے اس وقت اتنی نہیں آئی جو کہ اب کسی وقت سامنے آ گئی ہیں. لیکن اس واقعے کے حوالے سے جو قانونی کارروائی تھی وہ ہو چکی ہے. تو یہ اس واقعے کی حقیقت ہے. اس بچی کے حوالے سے جذبات جو ہے وہ یقینی طور پر لوگوں کے ابھرے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل کے حملے کے بعد ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کا امکان بڑھتا جا رہا ہے. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے. یہ یکم اپریل کو اسرائیلی جنگی طیاروں نے دمشق میں ایران کے قونصل خانے پر حملہ کیا تھا، جس میں اعلیٰ ایرانی فوجی کمانڈر اور 6 افسران جاں بحق ہوئے تھے. جس کے بعد ایران نے اس حملے کا الزام اسرائیل پر لگایا تھا اور بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا. تو اب اس میں امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور دنیا بھر کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے شہریوں کو ایران اور مشرق وسطیٰ کا سفر کرنے سے منع کر دیا ہے. بھارت نے ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے. اس کے علاوہ اسرائیل میں جو امریکی موجود ہے ان کو بھی بلا وجہ باہر نکلنے سے روک دیا گیا ہے، اور اسرائیل کے اندر جو غیر ملکی ہیں وہ بڑی تعداد میں اسرائیل چھوڑ چکے ہیں، بلکہ اسرائیل کے مقامی لوگ بھی اپنے گھر خالی کر رہے ہیں. وادی گولان پر رات لبنان نے ایک بڑا اٹیک کیا، یعنی لبنان نے خود نے کیا. حزب اللہ جو ان کی وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے اس نے اٹیک کیا اور اس میں خاصا نقصان پہنچایا ہے. اس کے علاوہ امریکہ نے اس حوالے سے وضاحتیں دینی شروع کر دی ہیں کہ امریکہ دمشق حملے میں ملوث نہیں ہے. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کرائن جین پیٹر نے کہا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ تنازع پھیلے. ایران دمشق حملے کو تنازع بڑھانے یا امریکی تنصیبات پر حملے کے بہانے کے طور پر استعمال نہ ہو. تو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران امریکی حکام نے ترکی سے، چین سے، سعودی عرب سے اور دیگر ملکوں سے رابطے کیے اور کشیدگی کم کرنے کی یا کرانے کی کوشش کی ہے. جو ذرائع وہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر فل اسپیکٹرم وار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے جب ایران اسرائیل کے اوپر اٹیک کرے گا تو اس کا جواب بھی آئے گا. تو اس کے لیے بھی جو تیاریاں ہیں وہ کی گئی ہیں، اور یہ جو اسرائیل کو خدشہ ہے کہ یہ حملہ چاروں طرف سے ہوگا، اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو کسی طرح اس اقدام سے باز رکھا جائے. اور میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہیں جو کہ ایران کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن امریکی جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں اسرائیل کی بینڈ بج سکتی ہے اور اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، کیونکہ ایران کسی طور پر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس واقعے میں اسرائیل انوالو نہیں ہے اور اسرائیل کو معاف کر دیا جائے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گردن واقع لوں گا. بہت